बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का एक लूला लंगड़ा फैसला आया। इसके किरदार कौन थे? एक साजिशी एलिमेंट जो है इसमें सामने आ रहा है। इन किरदारों को बेनकाब करेंगे और फिर बहुत सारे लोग जिनकी ममनुआ फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ बातें लिखी अपने फैसले के अंदर। अब उनके पैगामात भी पूरी दुनिया से रिलीज हो रहे हैं, जिन्हें कहा गया कि ये गैर मुल्की हैं, इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये साजिश क्या है और फिर किस तरह ड्राफ्ट और ओरिजिनल फैसले में जो फर्क था, इसको भी आज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। एक फरमाइशी लाइन शामिल की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की जा रही है। फिर राय साहब, इस फैसले के फौरी बाद हमने देखा कि एक खबर ऐसा शख्सियत बनिंगाला पहुंची है। क्या पैगाम लेकर पहुंची GSU का, इसके हवाले से भी एक खबर जो है हमारे पास मौजूद है, जो प्रोग्राम में आगे चलकर हम शामिल करेंगे। और फिर आपको ये बता दें कि लंदन के अंदर राय साहब एक मेजर डेवलपमेंट हुई, एक तमाशा यहां पर लगाया गया। 9 मिनट ये तमाशा लगा रहा। कुछ किरदार सामने आए हैं और जो रूह रवा थे इन तमाम किरदारों के, उन्होंने क्या कहा और उन्होंने बयानात जारी किए, किस तरह पाकिस्तान के मखसूस मीडिया पर उन्हें हाईलाइट किया गया है। और एक नई बहस जो है इस फैसले के हवाले से पाकिस्तान में जानबूझकर इनिशिएट की जा रही है और बहुत सारे मौसमी सियासतदान, मौसमी लीडर भी मंजर आम पर आ गए। इनकी कहानी भी आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग ये काज हरके साबित हो गई। अब सबसे बड़ा जो मसला इस फैसले के अंदर आया, ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं था, ये ममनुआ फंडिंग का केस था। इसे जानबूझकर उलझाया जा रहा है। फिर ये भी कहा गया इस फैसले के अंदर, मैं फैसला भी अपने तमाम सुनने वालों के सामने जो इसके अहम निकात हैं वो रखते हैं, कि इमरान खान साहब ने एक बयान हल्फी दिया। जो सर्टिफिकेट था फॉर्म 1 जिसका नाम है, उसे एक बयान हल्फी से मिलाया जा रहा है और इसको कंपेयर किया जा रहा है। जैसा फैसल वाडा के बयान हल्फी, इससे पहले नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बातें की जा रही है और बहुत सारे फैसले जिसमें ये कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब ने एक झूठा बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया और अब उनकी वो पोजीशन नहीं रही, लिहाजा उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। अब इस फैसले के अंदर जो अहम निकात हैं लिखा गया, और ये कंट्रोवर्शियल फैसला अगर इसे कहें, और ये पाकिस्तान की अगर अदालतों के अंदर इसे चैलेंज किया गया, जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर लिया कि इसे हम चैलेंज करेंगे, ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, फरमाइशी फैसला है। किसी को आपने अगर रोकना हो उसकी मंजिल की तरफ जाने से, तो ये फैसला शायद करवाया गया। फैसले क्या हमने कहा, साबित हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड लिए हैं। 13 नामालूम अकाउंट सामने आए जिनका जिक्र इस फैसले में किया गया। और इस फैसले के हवाले से बहुत सारे ऐसे किरदार, राय साहब, एक खातून बेनिश जिनका ताल्लुक लंदन से है, उनका भी पैगाम सामने आया। कनाडा से एक कंपनी सामने आई। फिर एक पीर महल की शख्सियत है जिनके बारे में कहा गया कि शायद ये फॉरेन फंडिंग है, यानी ये इनका ताल्लुक, ये पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को ये पैसे दिए। और किसी ने $50, किसी ने $2000, $1500, इस तरह की रकमें जिनको फॉरेन फंडिंग का नाम दिया जा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UAE से अतियात लिए गए। PTI इन अकाउंट्स के बारे में बताने में नाकाम रही, एक लिखा गया। आइन के मुताबिक अकाउंट छुपाना गैर कानूनी है, इस फैसले में लिखा गया। सियासी जमातों के एक्ट के आर्टिकल 6 के तहत मुताबिक गैर मुल्की फंडिंग ममनूआ है, और ये इस फैसले में इसे मजीद हाईलाइट करके लिखा गया है। PTI ने 34 गैर मुल्की 351 कारोबारी इदारों और कंपनियों से फंड लिए। PTI ने आरिफ नकवी की कंपनी वोटन क्रिकेट से ममनुआ फंडिंग ली। और अगर गौर किया जाए राय साहब, ये भी बड़ी हैरानकुन बात हो गई कि फाइनेंशियल टाइम्स की खबर आती है और उन्हें ये मालूम था कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला देने जा रहा है, और साथ ही आरिफ नकवी अबराज ग्रुप के इस क्लब का भी जिक्र आया। यानी खबर देने वाले एक ही लोग हैं, जिन्होंने खबर वहां पर दी, जिन्होंने यहां पर बताया, और इसको कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट करने के जो मास्टरमाइंड थे, उनके ताने बाने कहीं ना कहीं जाकर मिलते हैं। यानी इसकी कोई रैशनल मौजूद नहीं है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं आया, उसे महफूज किया गया था 21 जून को, लेकिन उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आती है जिसमें इस क्लब का जिक्र किया गया, ट्रांजैक्शन हुई, ईमेल्स हुई और फिर चुना गया। ऐसा तासुर मिल रहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर ये खबर जो है वो लगाई गई। और फिर हमने ये भी देखा रहा है साहब कि अबराज ग्रुप का छतरी तले काम कर रहा है वोटन क्रिकेट लिमिटेड, इसका जिक्र भी किया गया। UAE की कंपनी
ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज से $49,000 ममनुआ फंडिंग ली गई। सियासी जमातों के एक्ट के आर्टिकल 6 के मुताबिक गैर मुल्की फंडिंग ममनू है, जिसका जिक्र किया गया। और फिर इमरान खान के बयान हल्फी का भी इसमें जिक्र किया गया है, हालांकि वो बयान हल्फी नहीं है, सर्टिफिकेट है, जिसका आईनी माहिर जो है और जिन्होंने कानून इस फैसले को बड़े गौर से देखा, वो इस पर कंप्लीट अपना मौकिफ जो है वो ऑलरेडी मीडिया के ऊपर दे भी रहे हैं और जिनसे हमारी भी बात हुई। इमरान खान ने फॉर्म 1 जमा कराया जो गलत बयानी और झूठ पर मबनी है। अब इस फॉर्म 1 को राय साहब क्रिटिसाइज जो है वो किया जा रहा है। फिर पार्टी अकाउंट से मुतल्लिक दिया गया बयान हल्फी झूठा है। निजी बैंक में खुलवाए गए दोनों अकाउंट्स इमरान खान ने पीटीआई के नाम से खुलवाए। एक बैंक अकाउंट में 8 करोड़ से जायद और दूसरे में $51,000 थे। और ये एक फैसला 68 पेजेस का फर्क है कि इसमें कुछ एडिशन जो है वो करवाया गया। राय साहब, कल से हमने देखा कि तकरीबन 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर चुकी है और इस तरह लग रहा था कि सब कुछ तैयार पड़ा है। यानी इलेक्शन कमीशन के, आप इसको याद अगर करें, वफ्त मिलता है, यकीन दहानी कराई गई, जल्द फैसला आ रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर आ जाती है। और फिर यहाँ पे डॉक्टर इब्राहिम बरवाटी की एक किताब है जिसमें शायद खाकान अब्बासी का नाम पीछे लिखा हुआ है अबराज ग्रुप के हवाले से। और फिर कड़ियों से कड़ियां मिलाते जाएं, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर, फैसला आ गया यानी। और फिर अगले दिन हमने ये देखा कि एक मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जितने लोग थे उन्होंने एक सीरीज ऑफ इंटरव्यूज जो हैं वो दे दिए हैं। और एक ऐसा तासुर मिल रहा है कि साजिश है। अब तो लोग भी मंजर-ए-आम पर आना शुरू हो गए। राय साहब, हैविंग सेड दैट, मेरा सवाल, इस्लामाबाद में आप चूंकि बैठे हुए हैं, अब इस फैसले के सियासी असरात मुरतब होंगे। इस फैसले के जरिए शायद इमरान खान को जेर करने की कोशिश की जा रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है, जो फॉलोइंग थी ब्रेक लगाने की कोशिश की जा रही है। कितना सूदमंद साबित होगा आज का ये जो एक सिनेरियो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बना हुआ है, और इस फैसले को इन लॉन्ग रन आप किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के ऊपर, और फिर दूसरा इमरान खान के मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि पार्टी निशान छीन लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा, नए नाम से आ जाएंगे, सजा हो सकती है। और आखिरी अगर लाइन इस फैसले के देखें ना तो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, कन्फिस्टिकेट कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए पैसे को, और फिर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो बताएं कि ये पैसा जो है वो क्यों जब्त जो है वो ना किया जाए। देखें हाशमी साहब, एक तो ये जो फैसला लिखा इलेक्शन कमीशन के 3 अरकान ने, तो जो फैसला साज हैं असल में, जिन्होंने ये फैसला लिखवाया, जिनके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकातें होती रहीं, असल में होना ये चाहिए कि ये जो फैसला साज हैं और ये जो मास्टर माइंड्स हैं, इनको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के इन तीनों अरकान को कान पकड़वा दें। इनको कहें कि आपने हमारी सारी रियासत के ऊपर, सारी हमारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। आपको कहा था कि ये एक डिक्टेटेड फैसला है, आपने इस फैसले को इस तरह से लिखना था कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर नॉकआउट हो जाएं। लेकिन आपने इतना कमजोर फैसला लिखा है कि ये फैसला आने के 1 घंटे के बाद इसका पूरा पोस्टमार्टम हो गया। और अब आप देखें जो सोशल मीडिया है वहां पर इस फैसले के मुतल्लिक किस किस्म के मजाया मीम्स बन रहे हैं। यानी ये इतना कमजोर फैसला दिया है। असल में तो इलेक्शन कमीशन के ये जो 3 अरकान हैं, ये जो एक लटकती हुई तलवार थी इमरान खान साहब पर और तहरीक इंसाफ पर, असल में आप ये देखें कि इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को इस लटकती तलवार के मामले में इनडायरेक्टली इस कमजोर और नाकिस फैसले से रिलीफ मिल गया है। और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो भी इलेक्शन कमीशन के मास्टर माइंड्स थे, जो कि इस फैसले को एक बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे, असल में उनका जो बयानिया था या जिस किस्म का मकसद हासिल करना चाहते थे, उस मकसद को बहुत गहरी चोट लगी है। क्योंकि हाशमी साहब, जिस किस्म के अब अकाउंट सामने आ रहे हैं, लोगों के अकाउंट सामने आ रहे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने $50 दिए, $60 दिए, वो पाकिस्तानी थे। अगर वो किसी बैरून मुल्क मुकीम थे तो उनकी पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी थी, लेकिन उनको इन्होंने डाल दिया फॉरेन नेशनल के खाते में और उनकी पाकिस्तानी शहरियत को चेक भी नहीं किया।
اتنا بھی تردد نہیں کیا کہ نادرا سے چیک کر لیا جائے, انٹیریئر منسٹری سے چیک کر لیا جائے کہ ہم انہیں غیر ملکی قرار دے رہے ہیں تو کیا یہ غیر ملکی ہیں, جس کی بنیاد پر ہم عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے خلاف اتنا بڑا کیس کھڑا کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک بینش فریدی ہیں جو کہ یو کے بیسڈ ہیں. اب ان کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا ہے. اب یہ کہتی ہیں کہ میں نے 2013 سے کچھ پہلے تحریک انصاف کو فنڈنگ دی تھی, میں نے اپنے حق حلال کے پیسوں سے دی, میرے پاس, میں ڈوول نیشنل ہوں, میرے پاس پاکستانی نائکوپ, اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی پاسپورٹ بھی موجود ہے, میں نے اپنی پاکستانی شہریت جو ہے وہ ترک بھی نہیں کی, اور میں نے جو فنڈنگ کی تھی وہ آفیشلی اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے کی. اب یو کے سے کوئی غیر قانونی طور پر ایسے ممنوعہ ذرائع سے تحریک انصاف کو بھیج سکتا تھا پیسے, اور ایک ایسی صورتحال میں کہ اگر یہ جو بینش فریدی ہیں یہ اگر غلط کہہ رہی ہوتی, مثال کے طور پر یہ غلط کہہ رہی ہوتی, تو ان کو پتا تھا کہ یہ تو برطانوی قوانین کے تحت بھی بہت برے طریقے سے پھنس جائیں گی. لیکن انہوں نے اپنا ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے کہ میں نے حق حلال کے پیسے سے لیگل چینل کے ذریعے آفیشلی آن لائن یہ ٹرانزیکشن کی ہے, میرے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے, لیکن مجھے اور یہ جو میرا ڈونیشن تھا اس کو انہوں نے ڈال دیا کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس, اور ایک ایسی شخصیت جو کہ غیر ملکی ہے. اب آپ ان کی اردو میں کی گئی جو بات چیت ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے. اسی طرح ہاشمی صاحب 2-3 اور کیسز جن کو انہوں نے فورن فنڈنگ میں ڈالا ہے, ممنوعہ فنڈنگ میں ڈالا ہے, اب ان کے سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ گئے ہیں, ان کے ٹویٹس بھی سامنے آ گئے ہیں, اور پتا چلا ہے کہ کتنی جلدی میں, کتنی تیزی میں. یعنی اچھا راجہ صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک اور نام بھی لے لوں. جی 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 ایک اور نام بھی سامنے آیا ہے, شعیب احمد بصرہ کا. نیشنل فوڈ پروسیسنگ فیکٹری بھلوال سرگودا کی میں ان کی کمپنی ہے, اور یہ کمپنی کے مالک ہیں, اور ان کا نام بھی اس میں شامل کیا گیا. اور یہ کہتے ہیں کہ جناب 2011 میں پی ٹی آئی کو 10,500 روپے فنڈز دیے تھے. یہ شعیب احمد بصرہ صاحب ہیں, اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. یہ ایک شخصیت نہیں ہے بلکہ کئی شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنا جو پیغام ہے وہ ریکارڈ کروایا, اور وہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح ان کا نام جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, الیکشن کمیشن کے فیصلے میں میری کمپنی کو کینیڈین کمپنی ظاہر کیا گیا ہے. شعیب احمد بصرہ, یہ ان کا کہنا ہے. جی, 10,500 روپے سے عمران خان صاحب نے پاکستان کے خلاف سازش کرنی تھی, پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانا تھا. یعنی الیکشن کمیشن نے اپنا تو مذاق اڑوایا, ساتھ مریم نواز اینڈ کمپنی کے لیے, مریم نواز اور کمپنی کے لیے بھی بہت بڑی مشکلات کھڑی کر دیں. آپ امیجن کریں کہ جب کسی کورٹ میں یہ فیصلہ جائے گا, جیسے سپریم کورٹ میں جائے گا اور ہائی کورٹ میں جائے گا, تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے, تو الیکشن کمیشن اس کا کیا جواب دے گا؟ الیکشن کمیشن کیا کہے گا کہ ہمیں لکھا لکھایا فیصلہ ایسے ہی آیا تھا, غلطی سے ہم نے یہ جو ٹائپنگ مسٹیکس ہو گئی ہیں, یہ کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ یہ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ تو ہاشمی صاحب, اصل میں جو یہ فیصلہ بہت جلدی میں لکھا گیا, یہ حمزہ شہباز کی معزولی کے بعد لکھا گیا. اسی وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب چونکہ عمران خان صاحب کا سیاسی راستہ ادروائز روکنا ناممکن ہو گیا ہے, جو کہ ضمنی الیکشن میں ثابت ہو چکا تھا, تو اس وجہ سے اب چیف الیکشن کمشنر کو اپنے ساتھ ملا کر جلدی میں 4-5 دن کے اندر یہ فیصلہ سنوایا جائے. اور پھر جب آپ اتنی جلدی میں فیصلہ لکھتے ہیں تو اس کا پھر یہی انجام ہوتا ہے کہ اس قسم کے مضحکہ خیز نکات آپ لکھتے ہیں کہ جن کو آپ نے غیر ملکی قرار دیا وہ پاکستانی اب خود سامنے آ گئے ہیں, اور اب تک الیکشن کمیشن کی اس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں آئی. دوسری جانب ہاشمی صاحب, 2013 سے اون ورڈ جو نون لیگ کی فنڈنگ تھی اس کے جو گوشوارے ہیں ان پر میاں نواز شریف کے دستخط نہیں ہیں, لیکن الیکشن کمیشن کو نون لیگ کی فورن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے جو کیس ہے اس کا فیصلہ کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی 44 کروڑ روپے ایسے ہیں جن کے متعلق نہیں بتا سکی نون لیگ کہ یہ کون سے ایسے ویلڈ اکاؤنٹس تھے جہاں سے یہ نون لیگ کو فنڈنگ ہوئی تھی. 44 کروڑ روپے کی یہ رقم ہے, یہ کوئی 10,500 روپے کی رقم نہیں ہے, جو کہ ایک مضحکہ خیز ایک نقطہ تھا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کا.
اس 44 کروڑ روپے کا کوئی حساب نہیں ہے. لیکن الیکشن کمیشن کو وہاں پر کوئی جلدی نہیں ہے کہ نون لیگ کی فورن فنڈنگ کیس کا وہ فیصلہ سنائے. لیکن ہاشمی صاحب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی استعمال ہو گیا ایک آخری ٹول کے طور پر, اور کچھ اور قوتیں بھی پاکستان میں چاہتی ہوں گی کہ اس فیصلے کے ذریعے ہم اس فیصلے کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کریں عمران خان صاحب کا سیاسی راستہ روکنے کے لیے, یا عمران خان صاحب سے مذاکرات کے ٹیبل پر ان کو بٹھانے کے لیے. کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ جو عوامی مومنٹم تھا, تو یہ باقی لوگوں کی مجبوری تھی کہ عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کریں اور ان کے پاس آئیں اور ان سے کہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھیں. ملک دیوالیہ ہو رہا ہے, معیشت دیوالیہ ہو رہی ہے, جو غلطیاں ہو گئیں, جو ماضی میں ہو گیا 3 مہینے 4 مہینے پہلے, اس کو بھلا کر آگے بڑھیں. تو یہ جو بارگیننگ چپ کے طور پر بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی ہاشمی صاحب, ایک تو یہ سپریم کورٹ سے تمام آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ بہت جلدی یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا, اور اس طرح سے سٹرائک ڈاؤن ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک مذاق بن کے رہ جائے گا کہ یہ کس قسم کا فیصلہ لکھا گیا. دوسرا ہاشمی صاحب, یہ آخری ٹول تھا چیف الیکشن کمشنر کو استعمال کرنے کا عمران خان صاحب کے خلاف. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ریحام خان صاحبہ عمران خان صاحب کی اہلیہ رہیں, ان سے کس قسم کی کتاب لکھوائی گئی. تو کیا لوگوں نے عمران خان صاحب کے متعلق کوئی منفی رائے قائم کر لی؟ یعنی یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ آپ کی سابقہ اہلیہ سے اس قسم کی کتاب لکھوائی جائے, لیکن رتی برابر عمران خان صاحب کی مقبولیت پر فرق نہیں پڑا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ, پھر اس کے بعد جہانگیر ترین کہ ان کا کچن چلاتے رہے, پھر اس کے بعد مختلف آپ یہ کہہ لیں کہ جاوید ہاشمی کو ایک طرح سے لانچ کیا گیا, الزامات انہوں نے لگائے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کی. ایک رتی برابر عمران خان صاحب کی مقبولیت پر فرق نہیں پڑا. جسٹس وجیہ الدین, علیم خان, یعنی یہ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے نام ایسے ہیں کہ وہ آئے چلے گئے, لیکن عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے یہ وہاں کی وہاں کھڑی ہے. اور اب یہ جو تازہ ترین انہوں نے شوشے چھوڑے تھے فرح خان کے نام پر, توشہ خانہ کے نام پر, گھڑیوں کے نام پر, یہ تمام شوشے چھوڑنے کے باوجود, جہانگیر ترین صاحب کو استعمال کرنے کے باوجود, ریحام خان صاحبہ کی کتاب استعمال کرنے کے باوجود, پوری ریاستی مشینری استعمال کرنے کے باوجود, ریاستی اداروں کو ساتھ ملانے کے باوجود, مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو ساتھ ملانے کے باوجود, وفاق میں شہباز شریف کی حکومت ہونے کے باوجود, پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت ہونے کے باوجود, جو ضمنی انتخاب ہوا حال ہی میں, یہ لٹمس ٹیسٹ تھا نا کہ آپ نے اتنے حملے کیے عمران خان صاحب پر, اتنے لوگوں کو ساتھ ملا لیا, اتنے اداروں کو ساتھ ملا لیا, لیکن پھر بھی عوام کس کے ساتھ کھڑی رہی پنجاب کے ضمنی الیکشن میں کہ 20 میں سے وہ 16 نشستیں جیت گئے. پی پی 7 کی ایک نشست جو نون لیگ کو زبردستی جتوائی گئی, اگر اس کو آپ ایک لمحے کے لیے نکال بھی دیں تو تب بھی 20 میں سے 15 نشستیں عمران خان صاحب جیت گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے لولے لنگڑے جو فیصلے ہیں, اس سے آپ اپنا تمسخر تو اڑوا سکتے ہیں, اپنا مذاق تو بنوا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس قسم کے فیصلوں سے عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے باہر کر سکتے ہیں, تحریک انصاف کو کالعدم کروا سکتے ہیں, تو یہ آپ کی بھول ہے. کیونکہ اس وقت ایک ایسی جماعت جس کی پریزنس پاکستان کی تمام وفاقی اکائیوں میں ہے, یعنی وفاق میں بھی, تمام صوبوں میں, تمام علاقوں میں, جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے, اور ایک ایسی پارٹی ہے یعنی تحریک انصاف کہ باقی تمام جماعتوں کی مقبولیت اور ان کا ووٹ بینک ملا کر بھی اکیلے تحریک انصاف کے ووٹ بینک کے برابر نہیں آتا. یہ 14-15 جماعتوں کا ووٹ بینک اگر آپ ملا بھی لیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ 14-15 جماعتوں نے ریاستی اداروں کے ساتھ, الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر جو ضمنی الیکشن لڑا پنجاب میں. تو کیا ایک ایسے لیڈر کو اس قسم کے مضحکہ خیز فیصلوں سے نااہل کروایا جا سکتا ہے یا تحریک انصاف کو کالعدم کروایا جا سکتا ہے؟ اس کا سوال نفی میں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اس سیسیلین مافیا کا کوئی دباؤ نہ لیا, جس طرح سے اس سیسیلین مافیا نے جج صاحبان کو گالیاں دیں سوشل میڈیا پر, اس کے بعد کیمروں کے سامنے ان کو دھمکایا, اگر ان دھمکیوں میں سپریم کورٹ اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نہ آئی
تو پھر آپ دیکھیں گے کہ 1 دن کے اندر 2 دن کے اندر یہ فیصلہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اور ایسا GHU کی ایک انتہائی اہم شخصیت، خبر رساں شخصیت بنگالہ پہنچی ہے، اور کیا پیغام لے کر پہنچی، اس پر جانے سے پہلے ایک انتہائی امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ ہمیں کل سے بہت سارے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی، پیغامات موصول ہوئے جو ہم پڑھتے ہیں، اور اوبویسلی پروگرام میں ہم نے شامل بھی کیے، اور اس پہ یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ فیصلہ آ گیا، اب آئندہ کیا ہوگا۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس فیصلے کے بعد آگے کیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ اس فیصلے کے بعد، یعنی قانون یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی آرڈرز رولز 2002 کے تحت سیاسی جماعت کو شو کاز نوٹس جاری کر کے موقع دیا جاتا ہے کہ ممنوعہ فنڈ ضبط کرنے سے قبل پارٹی کو وضاحت دے سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے فنڈ جب ضبط کر لیا، آپ رولز کے مطابق ان سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی جو ان کے اوپر الزام ہے کیا درست ہے، یا پھر وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ پارٹی کے پاس اگر کوئی دستاویز یا پارٹی کی ممنوعہ فنڈنگ نہیں تو وہ اسے پیش کر سکتی ہے، اور وہ کہہ سکتی ہے، جس طرح یہ نام جو آ رہے ہیں شعیب احمد بصرہ کے، بینش افریدی کے، اور بہت سارے محمد آصف کے بھی اس طرح کے جو نام سامنے آئے، اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن کو بتایا جا سکتا ہے۔ اچھا، کمیشن کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جواب دہ کو موقع دیا جاتا ہے۔ اگر پارٹی اپنے حق میں دستاویز لے آئے تو الیکشن کمیشن فیصلہ واپس لے سکتا ہے۔ شو کاز نوٹس جاری ہونے کے بعد عموماً 7 سے 14 روز کے اندر جواب دینا لازمی، یعنی اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس میکسیمم 14 ڈیز ہیں کہ انہوں نے جواب دینا ہے شو کاز نوٹس کے حوالے سے، اور نوٹس کی کارروائی مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن ریفرنس وفاقی حکومت کو بھیج دے گا۔ پارٹی کے فنڈ ضبط کرنا یا اسے تحلیل کرنے کا اختیار وفاقی حکومت کا ہے۔ الیکشن کمیشن ممنوعہ یا غیر ملکی فنڈز کی نشاندہی کر کے اسے وفاقی حکومت کو ریفرنس کی صورت میں ارسال کرے گا۔ لیکن اس کے اوپر ہم نے پہلے ہی بھی بتا دیا کہ ایک لائن ایڈ کی گئی، جو ڈرافٹ موجود تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن جسے پیش کیا گیا، دستخط جو آئے جس فیصلے کے اوپر، اس کے اندر یہ جو ایڈیشن ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے اس پورے کیس کے حوالے سے۔ راج صاحب، اب ایک خبر لندن سے بھی ہے، یہاں پر بھی ایک تماشا 9 منٹ لگا۔ ہاشمی صاحب، یہ اسی فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو ایک لندن میں فکس میچ کھیلا جاتا ہے، عموماً جس طرح سے کچھ صحافی، میں تمام صحافیوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن عموماً جو میں فوٹیجز دیکھتا ہوں، جو ویڈیوز دیکھتا ہوں جو لندن سے آتی ہیں میاں نواز شریف کی ٹاک کی، اس میں عمومی تاثر یہی بنتا ہے کہ ایک فکس میچ کھیلا جاتا ہے، پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ صحافی کیا سوال کریں گے میاں نواز شریف سے، اور میاں نواز شریف نے ایک پرچی پر وہ جوابات لکھے ہوتے ہیں اور اسی پرچی سے پڑھ کر وہ جوابات دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو فورن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد بھی اسی قسم کا ایک ڈرامہ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ اس کی ذرا تفصیلات بتائیں کہ کیا ہوا تھا، اور میاں نواز شریف نے اس کیس کے متعلق کیا کہا، اور یہ جو فکس میچ تھا یہ کس طرح سے کھیلا گیا۔ اچھا، آج چونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب یہ فیصلہ آیا، اور اس کے بعد آج اور کل کی جو صورتحال تھی کہ کچھ نہ کچھ میڈیا کے اوپر بولنا ہے، اور میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے جو لوگ تھے انہیں ایکٹیو بھی ہوتے ہوئے دیکھا، اور لوگوں کے پیغامات بھی ہمیں موصول ہوئے کہ میاں نواز شریف صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، اپنی بات جو ہے وہ پاکستان کی قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ رائے صاحب، سوال اسی طرح ہی تھے، اور اسی طرح اس فیصلے کے حوالے سے ریئیکشن لوگوں نے لیا۔ نواز شریف صاحب نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے ایک پاکستان کی حکومت، یعنی اپنے گھر کی حکومت کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی طرح خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ اب یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ جو آخری لائن اس میں ایڈ کی گئی، شاید اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وفاق کے اندر جو حکومت ہے وہ کارروائی کرے گی، اور قانون اور آئین کی جو بات کرتے ہیں کہ فوری حرکت میں آئے، جو نواز شریف نے آج یہاں پر کہا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس لائن کو ایڈ کروایا گیا۔ اب اس میں نواز شریف صاحب نے جو پہلی بات یہ کہی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ 8 سال بعد یہ فیصلہ آیا، مکمل ثبوت اور حقائق کے ساتھ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے، اور اگر یہ فیصلہ پہلے کر لیا جاتا تو 2018 کے اندر شاید حالات مختلف ہوتے اور ان کی حکومت نہ بنتی۔ اب انہوں نے اپنے کیس کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا ہے۔ شیخ اعظم سعید پہ وہ تنقید کرتے ہوئے نظر آئے، آصف سعید کھوسا، جسٹس آصف سعید کھوسا پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئے، اور ثاقب نثار کے حوالے سے بھی انہوں نے سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں واٹس ایپ کے اوپر JITs بنتی تھی اور انہوں نے JIT بنائی, JIT نے فٹافٹ آنکھ جھپکتے ہی اپنی جعلی رپورٹ بنا دی, جبکہ فورن فنڈنگ کیس کی 8 سال تفتیش ہو چکی, سب کچھ سامنے آ گیا. اب تو جسٹس قیوم کا نام تو نہیں لیا انہوں نے؟ جسٹس قیوم کا نام نہیں لیا, ان کے پر چلتے ہیں. نہیں, وہ بھول گئے جسٹس قیوم کو یہ نہیں بتایا کہ کس طرح سے شہباز شریف جسٹس قیوم کو فون کرتے تھے. اگر میاں نواز شریف کی کوئی یادداشت کمزور ہو گئی ہے تو کسی صحافی نے بھی وہاں پہ یاد نہیں کرایا کہ گوگل کر لیں, یوٹیوب پر دیکھ لیں. وہ آڈیو ابھی بھی یوٹیوب پر پڑی ہے کہ شہباز شریف جسٹس قیوم کو فون کر کے بتا رہے ہیں کہ بڑے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ فلاں کو اتنا جرمانہ کرنا ہے, فلاں کو اتنی سزا دینی ہے. تو جسٹس قیوم کا تو غلطی سے کوئی ذکر نہیں آیا ہاشمی صاحب. رائے صاحب, جسٹس قیوم تو ان کے ایک طرح سے گھر کی بات ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو نے, یہ ہم کوئی سیکنڈ ٹیئر کی بات نہیں کر رہے پاکستان کی, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی روح رواں کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن سے انہوں نے پیسے لیے, اور پھر جس طرح لیتے رہے آج تک اس خاندان نے اس کا جواب نہیں دیا. اور میں آج حسین نواز کی ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا کہ اب کیا کوئی مانیٹرنگ جج لگے گا, کیا کوئی JIT بنائی جائے گی, کیا راتوں کو عدالتیں کھلیں گی اس کے اوپر, کیونکہ جو کنٹروورسی یہاں پہ ڈیولپ یہ کی جا رہی ہے. لیکن سوری ہاشمی صاحب, یہ جو حسین نواز کے ٹویٹس آپ نے پڑھ کے سنائے بڑے مزے کے, ان کے متعلق تو مریم نواز کہتی ہیں کہ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کیونکہ جب ان کو بلایا جا رہا تھا پاکستان میں کیسز کا سامنا کرنے کے لیے تو مریم نواز نے آن ریکارڈ یہ کہا تھا کہ یہ تو برطانوی شہری ہیں. تو یہ برطانوی شہری پاکستان کے معاملات پر کس طرح سے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے راجہ صاحب, یہ ہمیشہ سے ان کے ڈوئل فیسز رہے ہیں اس خاندان کے. حسین نواز کو جب سوٹ کرتا ہے تو وہ اپنا ٹویٹر آن کر لیتے ہیں, اپنا فون آن کر لیتے ہیں اور بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں. جب ان کو سوٹ نہیں کرتا تو وہ, ہمارا کیمرہ پیچھے ہوتا ہے تو وہ آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ ان کو روک کر سوال کرنے کی اس سے کوشش کی, لیکن یہ اس خاندان کا وتیرہ سر یہی رہا ہے. نواز شریف صاحب کے پاس ایک اپرچونٹی تھی. ہم جو کافی عرصے سے یہ بات کر رہے تھے کہ نواز شریف کو جو سیاسی وینٹیلیٹر پر موجود ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی پل چاہیے, کوئی نہ کوئی ایسی گولی چاہیے جس سے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. تو آج ایسا لگا کہ انہیں ایک آرٹیفیشل اسٹیرائڈز کی شکل میں یہ فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا, اور اب وہ کیمروں پر آ کر یہ باتیں کر رہے ہیں. اب یہ جو انہوں نے کمپیریزن کیا نا شیخ عظمت سعید کا, جسٹس آصف سعید کھوسہ کا اور پھر ثاقب نثار کا, وہ پاکستان کی عدالتوں کو پکار رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی جو ہمیں جسٹس قیوم جیسا فیصلہ جو ہے وہ لا کر دے دے. اب سب سے انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ ہے, یہ عمران خان کو منی لانڈرنگ کا الزام لگا رہے ہیں, اور ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈال دیا جائے گا. دیکھیں, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ہے مریم کا, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ہے نواز شریف کا. ان لوگوں کو مسائل ہوں گے ملک سے باہر جانے اور واپس آنے کے, عمران خان کو مسئلہ نہیں ہے. اب مذائقہ خیز فیصلہ اس لیے بھی ہے رائے صاحب, ہمیں یاد رکھنا چاہیے عمران خان آج یہ بات کہیں کہ انہیں پاکستان کے لیے جو پیسے چاہیے 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 10 کروڑ, یہاں پر تو لائنیں لگ جائیں گی. کیا واقعی کسی جماعت کو 10,000 روپے لینے کے اوپر کسی بھی شخص سے آپ بین کر سکتے ہیں؟ یہ کوشش کی جا رہی ہے. آج جو ان کی جو وہ اداروں کو بھی پکارتے رہے, وہ پاکستان کی عدالتوں کو بھی پکارتے رہے, اور الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے میں نظر آیا. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید الیکشن کمیشن ان کی بی ٹیم ہے اور یہ الیکشن کمیشن کی بی ٹیم ہے, اور مل کر یہ جو ہے کھیل کھیل رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی JIT کا ذکر کیا اور اپنے اس 8 سال کی جو یہ جو الیکشن کمیشن کی جتنی اجلاس ہوتے رہے. لیکن ہاشمی صاحب, خان صاحب تو بار بار یہ کہہ چکے ہیں, یعنی میاں نواز شریف تو یہاں سے بیماری کا بہانہ لگا کر فرار ہو گئے تھے. شہباز شریف ایئرپورٹ سے فرار ہو رہے تھے جب عمران خان صاحب نے شہزاد اکبر کو استعمال کرتے ہوئے ان کے ڈائریکٹیو پر شہزاد اکبر نے شہباز شریف کو لاہور ایئرپورٹ پر روکا, اور ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی. مریم نواز نے کہا کہ میری ایک ایسی سرجری ہے چھوٹی سی جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی, بیرون ملک ہو سکتی ہے. یعنی عملاً وہ بھی تقریباً فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی. یہ ڈیل ہو چکی تھی اور ہمارے پاس اس حوالے سے بڑی پکی خبر تھی, ہم نے یہ خبر بریک بھی کی تھی, لیکن خان صاحب نے آخری وقت میں یہ ڈیل توڑ دی تھی. اب اسحاق ڈار ظاہر ہے کہ وہ بھی فرار تھے, لیکن خان صاحب نے تو بار بار کہا, پچھلے 3.5 ماہ میں بار بار کہا یہ کہ میرا نام ECL پہ ڈالیں, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں
میرا نام آپ ڈالیں. اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ تو شکر کرے گی کہ عمران خان صاحب اگر بیرون ملک چلے جائیں. یعنی اگر عمران خان صاحب بیرون ملک چلے گئے ہوتے تو یہ جو ان کے ساتھ پنجاب میں تاریخی ذلت آمیز جو ان کو شکست ہوئی ہے اپنے نام نہاد گھر میں, یہ اس شکست سے بچ جاتے. تو یہ تو شکر کریں گے کہ اگر عمران خان صاحب باہر چلے جائیں. لیکن ہاشمی صاحب یہ ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. یہ ان کی خواہش تو عمران خان صاحب نے اس وقت پوری نہیں کی جب عمران خان صاحب کو آگے کے حالات کے متعلق بالکل نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا, عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے نہیں کھڑے ہوں گے, ضمنی انتخاب کا کیا نتیجہ آئے گا. کیونکہ ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ اسٹیبلشمنٹ جس کو بھیج دیتی ہے فوراً اس کو واپسی اس کی تقریباً ناممکن ہوتی ہے. تو بہت سے تجزیہ کار تو یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی واپسی ناممکن ہے. تو ایک ایسی صورتحال میں بھی خان صاحب نے امید نہیں چھوڑی, خان صاحب باہر نہیں گئے, ان کا نام ای سی ایل پر نہیں تھا. تو اب یہ ای سی ایل پر ڈالیں خان صاحب کا نام یا جو بھی جتن کریں, خان صاحب کا سیاسی راستہ روکنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن میاں نواز شریف کے کچھ آپ ایک دو بات اور بتا رہے تھے. راج صاحب اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو نواز شریف صاحب نے ایک اور کمپیریزن کیا ہے وہ اداروں کو نا کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ثاقب نثار کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ مانیٹرنگ جج لگا دیا کہ آپ نے 2018 سے پہلے جو ہے فیصلہ یعنی نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو جو ہے وہ نااہل کرنا ہے. یہ ایک بات یہ انہوں نے کہی. پھر دوسری طرف شیخ اکبر سعید صاحب کے حوالے سے وہ یعنی واٹس ایپ کا وہ ذکر کرتے ہوئے نظر آئے. آصف سعید کھوسا کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ یار تم عمران خان کو بلا کر کہا کہ یار تم کیوں سڑکوں پر پھرتے ہو, آپ ہمارے پاس آئیں, درخواست لائیں, دیکھیں ہم ان کو جو ہے وہ نااہل کرتے ہیں. پھر سسلین مافیا کہنے پر انہیں بہت غم و غصہ ہے. انہیں کہا گیا کہ مافیا سے تشبیہ دی گئی. راج صاحب مافیاز تو یہ ہیں نا, اب مافیاز کس طرح تسلیم کریں گے کہ مافیاز نہیں ہے؟ پاکستان کی سیاست کے اندر اگر کوئی ان کی بات نہیں مانتا, عدالتیں نہ مانیں تو یہ عدالتوں کے بھی چڑھائی کر دیتے ہیں. پاکستان کے ادارے نہ مانیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نام لیں گے پشاور سے بیٹھ کر کون کیا کر رہا ہے. اور یہی انہی کے دوست ہیں جنہوں نے کہا کہ کھڈے لائن لگا دیا. تو یہ باتیں اور جنرل باجوہ کا نام لے کر یہ پاکستان کی آرمی کو ملائن کرتے رہے. تو یہ مافیاز تو رائے صاحب ہیں ہی ہیں جن کا ذکر جو ہے یہ بڑی تکلیف کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمیں مافیاز کا نام دیا گیا. لیکن رائے صاحب میں آپ کی طرف سوال جو میرا ہے اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک پیغام جی ایچ کیو سے بھی گیا ہے, ایک شخصیت دے کر گئے ہیں بنی کالا. سر یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں یہ فورن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ آیا یک طرفہ, اس کے بعد اعجاز الحق پہنچے ہیں بنی گالا. اب چونکہ اعجاز الحق سابق جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں جو آرمی چیف بھی تھے, صدر بھی تھے, تو ایک عام تاثر ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ پینیٹریشن طاقتور حلقوں میں ہے. تو اس حوالے سے کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ کوئی پیغامات پہنچائے ہیں اعجاز الحق نے عمران خان صاحب کو, خاص طور پر فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد. لیکن ہاشمی صاحب اس وقت عمران خان صاحب جتنے بڑے لیڈر ہیں, جتنا بڑا جتنی زیادہ ان کی سپورٹ ہے, جتنی براڈ ان کی سپورٹ ہے, تو اس پوری صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ اعجاز الحق کا کوئی ایسا قد کاٹ ہے کہ وہ کوئی ایسا پیغام لے کر جائیں عمران خان صاحب کے پاس جو کہ کوئی فیصلہ کن پیغام ہو یا عمران خان صاحب کے نزدیک اس پیغام کی کوئی بہت زیادہ اہمیت ہو. کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اور جس طرح سے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اب تو اعجاز الحق تو ایک طرف, ظاہر ہے کہ وہ تو ایم این اے بھی نہیں ہے, ایک طرف اعجاز الحق تو ایک طرف, یہاں پہ بہت بڑی بڑی طاقتور شخصیات, بڑے بڑے اداروں سے جڑے ہوئے اعلیٰ ترین افسران, ایسی شخصیات جو کہ پاکستان میں سیاست کے فیصلے کرتے ہیں, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اگرچہ اعجاز الحق نے اپنی جانب سے ایک اچھا جسچر دیا ہوگا, ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی چھوٹے موٹے لیول کا پیغام بھی ہو جیسے پہلے انہوں نے تاثر دیا تھا, لیکن عمران خان صاحب یہ اعجاز الحق کے پیغامات یا اس قسم کے پیغامات سے یہ 2010 میں ان چیزوں سے بہت آگے نکل گئے تھے. اور اس وقت تو عمران خان صاحب ایک ایسے پاکستان کے لیڈر ہیں کہ میاں نواز شریف, آصف علی زرداری, شہباز شریف اور بلاول بھٹو کا ان کے ساتھ کسی بھی طور پر کمپیریزن ہی نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ صاحب. ویر جی آج کا ہمارا شو تھا, اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.